1 मिनट योर सेल्फ। हमारी ज़ात और शख्सियत की देखभाल और निगहदाश्त किस लिए और क्यों, ये है इसका चैप्टर नंबर 12। आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तकरीबन 2 माह कबल ये शख्स अपनी चची के घर गया था और इसने अपनी चची से जो कुछ सीखा था इसे अमली तौर पर इस्तेमाल में लाना भी शुरू कर दिया था। 2 माह का ये अरसा इस शख्स ने नहायत ही बेसब्री से गुजारा और बिला आखिर एक दिन दोबारा अपने चचा के घर पहुंच गया। इसे देखते ही चचा कहने लगे, तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा ख्याल है कि कुछ अरसा कबल तुमने अपनी चची के साथ बहुत मुफीद बातों के अलावा सैर भी बहुत अच्छी की। भतीजे ने जवाब दिया, बिल्कुल दुरुस्त, वो बहुत अच्छी खातून है। चचा अपने भतीजे की बात से इत्तफाक करते हुए कहने लगे, तुम सही कह रहे हो, वो बहुत नफीस खातून है। क्या तुमने इससे कुछ सीखा है? मैं भी इनसे हमेशा बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। ये शख्स कहने लगा, मैंने ये महसूस किया कि वो ये समझती हैं कि अब इनके और आपके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम हो गए हैं। चचा कहने लगे, कतई दुरुस्त, लेकिन क्या उन्होंने बताया कि हमेशा से ही ऐसा नहीं था? ये शख्स कहने लगा, बिल्कुल, उन्होंने मुझे यही बताया है। जो कुछ उन्होंने मुझे बताया वो मैंने इनसे सीखा। इसके बायस मैंने अपनी बीवी बच्चों के साथ गलत रवैया और तर्ज अमल तर्क कर दिया। मुझे अब ये इतराफ़ कर लेना चाहिए कि हम अब सब एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन एक बात मैं मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सका कि हर 2 अशख़ास की तरफ से अपनी ज़ात और शख्सियत की देखभाल और निगहदाश्त के ज़रिए हमारे दरमियान बेहतर ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। मुझे तो हमेशा से यही सबक पढ़ाया और सिखाया गया है कि हर 2 अफराद का ये रवैया और तर्ज अमल खुद गर्जी पर मबनी है और इसके बायस मसाइल पैदा होते हैं। चचा कहने लगे, मैं इस अमर की वजाहत के लिए तुम्हारी अपनी बीवी के हवाले से एक मिसाल देता हूँ। तुमने अभी कहा कि जब से तुमने अपनी चची से बहुत सी मुफीद बातें सीखी हैं, तुमने अपने घराने में से अपना रवैया तब्दील करने का आगाज़ कर दिया है। क्या तुमने मुझे बता सकते हो कि तुमने ये रवैया किस तरह तब्दील किया? इस शख्स ने जवाब दिया, बिलाशुबा, मैं बता सकता हूँ कि मैंने अपनी गुज़िश्ता रवैया किस तरह तब्दील किया। गुज़िश्ता तमाम दिन दफ्तर में एक मुश्किल काम में मसरूफ़ रहा और रात को थका हारा घर आया। दोनों अफराद एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। फिर एक छोटी सी बात ने यह शाम तबाह कर दी। चचा ने पूछा, क्या वाक़या रोनमा हुआ? इस शख्स ने जवाब दिया, मैं चाहता था कि जब मैं शाम को इस तरह थका हुआ वापस आऊँ तो मुझे नहायत खुश दिली से खुश आमदीद कहा जाए। चचा ने अंदाज़ा लगाया, लेकिन शायद तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक हुआ। इस शख्स ने जवाब दिया, मेरे ख्याल के मुताबिक मेरे साथ कुछ अच्छा रवैया इख्तियार नहीं किया गया। मेरी बीवी ने नहायत रखाई के साथ मेरा इस्तकबाल किया। मुझे अपनी बीवी का रवैया बहुत ही बुरा महसूस हुआ। फिर मैं अकेला अपने घर से बाहर निकल गया। मैं जिस कदर थका हुआ था इस लिहाज से मुझे नहायत तल्ख रवैया इख्तियार करना चाहिए था, लेकिन जैसे ही मैंने तमाम सूरत हाल पर ज़हनी तौर पर गौर किया तो मुझे अपने ऊपर अफसोस होने लगा। इस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, मैंने एक लम्हा तवक्कुफ़ किया और अपने आप से पूछा, क्या मैं किसी बेहतर तरीके के ज़रिए अपना रद्द अमल ज़ाहिर कर सकता हूँ? मैंने महसूस किया कि मेरी बीवी ने नहायत रखाई से मेरा इस्तकबाल किया, लेकिन इससे ज़्यादा तल्खी का मुज़ाहरा नहीं किया। चचा हंसे और कहा, तुमने इसके रवैये में प्यार और मोहब्बत का शाबा महसूस किया? इस शख्स ने कहा, बिल्कुल, और इसी चीज़ ने मुझे इत्मीनान और सुकून बख्शा और फिर मैंने अपना रवैया खुशगवार कर लिया और ये रात बहुत ही पुरलुत्फ़ रात साबित हुई। चचा ने पूछा, तुमने कैसा रवैया और तर्ज अमल इख्तियार किया? इस शख्स ने जवाब दिया, मुझे इस वक्त चची की कही हुई बात याद आई कि दूसरों की तरफ से मोहब्बत और चाहत वसूल करने से कहीं ज़्यादा अहम यह है कि आप दूसरों के लिए मोहब्बत और चाहत का इजहार करें। लिहाजा मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं अपने रवैये और तर्ज अमल में दुरुस्तगी के ज़रिए किसी दूसरे से मोहब्बत और चाहत का तलबगार होने के बजाय अपनी तरफ से दूसरों के लिए मोहब्बत और चाहत का इजहार करूँ। मेरे ख्याल के मुताबिक मेरा रवैया मेरे लिए खुशी और इत्मीनान का बाइस होता, और ऐसा ही हुआ। मैं वापस आया और अपनी बीवी को अपनी आगोश में ले लिया और उसे बताया कि अपने घर वापस आकर मुझे बहुत खुशी और सुकून मैसर हुआ है। मैंने इसे बताया कि मुझे इससे प्यार है। मेरी बीवी को मेरा ये रवैया और तर्ज अमल बहुत पसंद आया और उसने वजाहत की कि वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए इसका लहजा थोड़ा रूखा था। अब चचा मुस्कुराए और कहा, एक बुरे दिन से तुमने ये सबक सीख लिया। ये शख्स कहने लगा, मुमकिन है इस दिन मेरी बीवी बहुत परेशान हो और उसने अपनी ज़ात और शख्सियत के मुतालिक देखभाल और निगहदाश्त करने में गफलत का मुजाहरा किया हो। मुझे अभी तक हैरत महसूस हो रही है कि यह सादा तरीका किस कदर मुफीद और मुअस्सर है और हमारी ज़िंदगी में इसके बायस किस कदर खुशी और मसरत वारिद हो चुकी है। चचा कहने लगे,
ایک اچھی تعلق داری کا انحصار زندگی میں متوازن رویے پر ہے، اور ابھی ابھی تم نے اس کی عملی مثال بھی پیش کی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ کبھی خیال نہ کریں کہ دوسرا شخص ہمیشہ ہمارے متعلق ہی سوچتا رہے، اور جب تم نے اپنا یہ خیال ترک کر دیا کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہی تمہارے ساتھ پیار و محبت میں مبنی رویہ اپنایا جائے، اور پھر تم نے اپنی انا کو بھی ایک طرف رکھ دیا، اور پھر تمام پریشانی ختم ہو گئی۔ چچا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ہم اب یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ گزشتہ رونما ہونے والے واقعات کے باعث کس قدر آسانی سے تمہاری زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ایک یا ایک سے زیادہ افراد اپنی ذات و شخصیت کی مناسب دیکھ بھال اور نگہداشت سے غافل ہوں۔ بھتیجا کہنے لگا، لہٰذا یہ طریقہ اس وقت بہت ہی مفید اور کارگر ثابت ہوتا ہے جب دونوں افراد اپنی اپنی ذات و شخصیت کی بہتر دیکھ بھال اور نگہداشت کر رہے ہوں، اور ایک دوسرے کو بتا بھی رہے ہوں کہ انہیں اپنی شخصیت اور ذات کی مناسب دیکھ بھال اور نگہداشت کرنا چاہیے۔ چچا نے کہا، بہت ہی شاندار اور زبردست۔ دوسرے فرد کے ساتھ بہتر تعلق داری قائم کرنے کے ضمن میں اہم ترین طرائق سیکھنے کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ شخص کہنے لگا، میرے لیے سب سے مفید طریقہ اور لائق عمل یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اپنی ذات و شخصیت کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کروں۔ چچا کہنے لگے، بالکل درست۔ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب میں اس حقیقت سے بے خبر تھا، اور یہ میری زندگی کا بدترین دور تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اگر کسی بھی شخص، حتیٰ کہ مجھے بھی اپنا خیال نہیں ہے، تو پھر کسی کو بھی اس کے متعلق علم نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے احساسات اور کیفیات کا اظہار نہیں کیا۔ چچا نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک ایسا کام کیا جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا تھا، اور مجھے امید بھی نہیں تھی کہ میں کام انجام دوں گا۔ اس شخص نے پوچھا، کون سا کام؟ چچا نے کہا، ایک مرحلے پر مجھے یقین ہو گیا کہ میں نہ تو کسی شخص کے لیے اپنی طرف سے محبت و چاہت کا اظہار کر سکتا ہوں، اور نہ ہی کسی دوسرے شخص کی محبت و چاہت مجھے نصیب ہو سکتی ہے۔ میں کئی دن بستر میں پڑا رہتا اور خود کو یقین دلاتا کہ میں تو محض تھکاوٹ کا شکار ہوں، لیکن اب جب میں اپنے ان دنوں پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں اس وقت مایوسی اور افسردگی کا شکار تھا۔ مایوسی اور افسردگی میرے لیے کوئی اچھی بات نہ تھی، اور میں خود کو ہمیشہ ایک امید پرست اور روشن خیال شخص سمجھتا تھا۔ اس شخص نے پوچھا، آپ اس قدر مایوس اور دل گرفتہ کیوں ہوتے؟ چچا نے کہا، میری زندگی کا یہ مرحلہ نہایت ہی دلچسپ اور عجیب تھا، کیونکہ افسردہ اور مایوس ہونے کے لیے میرے پاس کوئی وجہ موجود نہیں تھی۔ میرے کاروباری حالات بھی ٹھیک تھے، میرے پاس نہایت عمدہ مکان تھا، اور ہمارا گھرانہ بھی بہت مطمئن اور خوش تھا۔ میں بیمار بھی نہیں تھا، کوئی اور مسئلہ بھی مجھے درپیش نہیں تھا۔ کم از کم میں اپنی زندگی میں کوئی مسئلہ اور پریشانی موجود نہ پاتا تھا۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، مجھے بستر میں وقت گزارنے کی عادت لاحق ہوتی چلی گئی۔ تم سمجھ رہے ہو نا، دراصل میرا رویہ اور طرز عمل فرار کا ایک طریقہ تھا۔ اس شخص نے پوچھا، کس چیز سے فرار؟ چچا ایک لمحے کے لیے سوچوں میں گم ہو گئے، اور پھر ان کی آنکھوں سے چمک غائب ہو گئی، اور کہنے لگے، مجھے اعتراف ہے کہ میں اپنے آپ سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ در حقیقت مجھے دوسرے لوگوں کی محبت و پیار کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا اس امر کی قطعی اہمیت نہیں تھی کہ دوسروں کی طرف سے مجھے کیسے محبت نصیب ہوتی۔ میرے ذہن سے یہ خیال کبھی محو نہیں ہوا۔ پھر میں نے ایک دن ایک بہت بڑا اشتہار دیکھا جو ایک دیوار پر چپسا تھا، جس پر تحریر کیا تھا، کیا آپ نے آج خود کو گلے لگایا ہے؟ میں نے محسوس کیا کہ میں نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ اس شخص نے کہا، میں نے بھی ایک دیوار پر بہت بڑا اشتہار چپساں دیکھا ہے جس پر تحریر ہے، کیا آج آپ نے اپنے بچے کو گلے لگایا ہے؟ لیکن میں نے وہ اشتہار نہیں دیکھا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں ابھی اس قسم کے 2 اشتہار کہیں سے حاصل کر لوں اور انہیں اپنے سامنے آویزاں کر لوں۔ چچا نے کہا، تمہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو گلے لگانے کے بعد اپنے بچے کو گلے لگاؤ۔ پھر یہ بات بھی اہم ہے کہ اس سے قبل کہ دوسرے تمہارے لیے اپنی محبت اور چاہت کا اظہار کریں، تمہیں اپنے آپ سے محبت اور چاہت پر مبنی رویہ اور طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اس شخص نے کہا، آپ نے اپنے آپ سے محبت کرنے کا ہنر سیکھا؟ چچا کہنے لگے، میں نے کوشش تو بہت کی، لیکن میں اپنے آپ سے محبت نہ کر سکا۔ پھر میں نے یہ سیکھا کہ میں اپنی ذات اور شخصیت کو کیسے پسند کر سکتا ہوں۔ اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے مجھے ابتدا میں معمولی اقدامات اٹھانے پڑے۔ اس شخص نے کہا، مثلاً یہ کہ اپنے بستر سے باہر کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ چچا مسکرائے اور کہنے لگے، بالکل درست۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں اپنے بستر میں پڑا اینٹ رہا تھا، اور پھر میں نے اپنے آپ سے سوال پوچھا، کیا اس وقت میرے لیے کوئی بہتر طریقہ موجود ہے؟ نوجوان نے پوچھا، کیا اس وقت آپ کے ذہن میں یہ سادہ طریقہ پیدا ہوا تھا؟
چچا نے جواب دیا، بالکل درست۔ جب صورتحال بہت ہی خراب ہو گئی تو پھر یہ سادہ طریقہ میرے ذہن میں وارد ہوا۔ اس وقت مجھ جیسا جہاں دیدہ شخص بھی خود کو ناکام سمجھ رہا تھا۔ پھر میں نے اکثر ایک لمحہ توقف کر کے یہی سوال خود سے بار بار پوچھنا شروع کر دیا تاکہ میں کہیں دوبارہ نہ بھٹک جاؤں۔ اس شخص نے کہا، پھر آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ چچا نے کہا، ایک قدیم چینی کہاوت کے مطابق آپ باسی چائے سے بھرے ہوئے پیالے میں تازہ چائے نہیں ڈال سکتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک آپ وہ قدم روک نہیں لیتے جو آپ کے لیے مفید اور کارگر نہیں ہے، آپ بہتر اور مفید قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے پہلے میں نے اپنا وہ رویہ اور طرز عمل ترک کر دیا جس نے مجھے بستر میں دھکیل دیا تھا، اور پھر میں نے خود سے پوچھا کہ اب کیا کوئی میرے لیے مزید بہتر طریقہ موجود ہے؟ بھتیجے نے کہا، یقیناً آپ نے اپنے لیے کوئی بہتر طریقہ ڈھونڈ لیا ہوگا۔ پھر آپ نے اپنے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ چچا نے پوچھا، کیا تمہیں یاد ہے کہ جب تم پہلی دفعہ میرے پاس آئے تھے تو ہمارے درمیان کس موضوع پر بات ہوئی تھی؟ تو میرے اچھے بھتیجے، میں نے وہی طریقہ اپنایا۔ میں نے اپنی ذات و شخصیت کی بہتر سے بہتر انداز میں دیکھ بھال اور نگہداشت شروع کر دی۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھے لازمی طور پر یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ورنہ میں پہلے سے کہیں زیادہ اذیت و تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں نے اپنی ذات و شخصیت کی اصلاح کے لیے وہی طریقے اپنانے شروع کر دیے جن کے متعلق ہم بات چیت کر چکے ہیں۔ جب میں نے اپنے لیے 1 منٹ کی معجزہ رائی ہمیشہ سادہ ترین طریقہ مسلسل استعمال کرنا شروع کیا تو پھر میں نے اپنی ذات و شخصیت کے لیے ایک نیا اور مختلف رویہ اپنانا شروع کر دیا۔ جب میں نے اپنی ذات و شخصیت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے دیگر پہلوؤں کی بھی بہتر اور شاندار دیکھ بھال اور نگہداشت کا عمل شروع کیا تو پھر میری زندگی کے معمولات بہتر انداز اختیار کرنے لگے۔ پھر میری اور تمہاری چچی کے درمیان تعلقات بھی بہتر شکل میں ڈھلنے لگے۔ اس شخص کو ابھی تک اپنے چچا کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ چچا نے بھانپ لیا کہ اس کا بھتیجا ان کی باتوں پر ابھی بھی یقین نہیں کر رہا، تو انہوں نے پوچھا، اگر تم نے اپنے محبوب فرد سے کہا ہوتا کہ وہ تمہارے گلے لگ جائے تو اندازہ کرو کہ تمہاری کیفیت کیا ہوتی۔ اپنی ذہنی تصویر کے ذریعے یہ محسوس کرو کہ تم اسے اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہو۔ اب تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اس شخص نے کہا، میں بہت ہی سکون اور طمانینت محسوس کرتا ہوں۔ چچا نے کہا، یقیناً جب تم کسی کو اپنے گلے لگاتے ہو تو تمہیں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اب تصور کرو کہ تمہارا محبوب فرد تمہیں گلے لگانے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ شخص حیران و پریشان نظر آنے لگا۔ اس نے تصور کیا کہ اسے کیا محسوس ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا، بہت برا، توہین آمیز، اور پھر مجھے غصہ آ جاتا۔ اس شخص نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور پھر آہستگی سے کہا، کبھی کبھار تمہارا ہمارے گھر میں بھی ہو جاتا ہے۔ چچا کہنے لگے، یقیناً تمہیں سب سے زیادہ اپنے گلے لگانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ شخص خاموش تھا۔ پھر اس نے آہستگی سے کہا، اپنے آپ سے۔ چچا نے کہا، بے شک، یہی وجہ ہے کہ جب اس وقت ہم خود کو بہت زیادہ خوش اور پرسکون محسوس کرتے ہیں جب ہم اپنی مصروفیات کے دوران ایک لمحہ توقف کرتے ہیں اور اپنی بہترین ذات و شخصیت کی صدا سنتے ہیں۔ یہ ہمارے وجود کا وہ حصہ ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنی بہترین شخصیت سے رابطہ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذات و شخصیت کے ساتھ مکمل اور بھرپور طور پر ہم آغوش ہوتے ہیں۔ پھر چچا نے اس شخص سے پوچھا، جب ہم اپنی ذات و شخصیت کے ساتھ بھرپور اور مکمل طور پر ہم آغوش نہیں ہو سکتے تو پھر کوئی دوسرا شخص تم سے گرم جوشی کے ساتھ کس طرح ہم آغوش ہو سکتا ہے؟ اس شخص نے یہ جائزہ لینا شروع کیا کہ اس کے چچا کس چیز کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا، جس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اس کی وافر مقدار کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ جب میں اپنی ذات و شخصیت کی مناسب دیکھ بھال اور نگہداشت نہیں کرتا تو پھر میری بنیادی ضروریات بھی مجھے میسر نہیں ہوتی۔ پھر میں ان چیزوں کے لیے دوسروں کا طلبگار ہوتا ہوں جنہیں صرف میں ہی حاصل کر سکتا ہوں، اور دوسرے لوگ میرے لیے کچھ زیادہ نہیں کر سکتے۔ نیز جب دوسرے لوگ میری ضروریات کی تکمیل کا سامان مہیا نہیں کر سکتے تو پھر میں دوسرے افراد کے ساتھ مناسب تعلق داری قائم کرنے میں ناکام رہتا ہوں۔ چچا نے کہا، تم بہت اچھی طرح سیکھ رہے ہو۔ کیا تمہیں حیرانی ہے کہ اس قسم کا فلسفہ کارگر اور مفید ثابت نہیں ہوتا؟ بھتیجا کہنے لگا، شاید یہی وجہ ہے کہ میرے کسی بھی ساتھی کے ساتھ میرے شاندار تعلقات قائم نہیں ہو سکتے جب تک میں اپنی ذات اور شخصیت کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم نہ کر لوں۔ چچا نے پوچھا، کیا تم اس نظریے کو مزید بہتر اور مثبت انداز میں بیان کر سکتے ہو؟ یہ شخص مسکرایا اور کہنے لگا، میرا سب سے اہم تعلق وہ ہوگا جو اس وقت میری ذات و شخصیت کے ساتھ قائم ہے۔ چچا کہنے لگے، بہت خوب،
اب تمہارے خیال کے مطابق دو افراد کے درمیان تعلقات کے حوالے سے کون سی بات صحیح اور درست ہے؟ نتیجہ کہنے لگا، اب میں سمجھتا ہوں کہ جب تک میرا اپنی ذات و شخصیت کے ساتھ شاندار اور زبردست تعلق قائم نہیں ہوتا، اس وقت میرے کسی کے ساتھ بھی بہتر اور اچھے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ چچا نے کہا، تم اس نظریے اور فلسفے کو کس طرح بیان کرو گے تاکہ تم اور تمہارے محبوب افراد اس سبق کو بخوبی طور پر سمجھ اور سیکھ سکیں؟ یہ شخص کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر کہنے لگا، ہم باہمی طور پر اس وقت زبردست اور شاندار تعلقات قائم کر سکتے ہیں جب میرے اپنی ذات اور شخصیت کے ساتھ اور تمہاری ذات اور شخصیت کے ساتھ زبردست اور شاندار تعلقات قائم ہوں۔ چچا نے کہا، اب تم سمجھ چکے ہو۔ چچا نے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا، لیکن تم اپنے اور اپنے گھرانے کے ساتھ نہایت ہی مضبوط تعلق قائم کرو گے۔ مجھے یاد ہے کہ جب تمہاری چچی نے مجھے ایسا کرنے کے لیے کہا تو پھر ہمارے تعلقات میں سرد مہری پیدا ہو گئی اور مجھے یقین نہیں تھا کہ میں اپنے اس وعدے کو نبھا سکوں گا۔ تمہاری چچی نے نہ صرف شادی کے ضمن میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے کہا بلکہ ان کا مطالبہ اس سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ اس شخص نے کہا، چچی نے آپ سے کس بات کا وعدہ لینا چاہا تھا؟ چچا نے جواب دیا، تمہاری چچی نے مجھ سے کہا کہ میں انہیں چھوڑ کر نہ جاؤں، خواہ کوئی بھی صورتحال پیدا ہو جائے، خواہ کسی قسم کا بھی خوفناک اور پریشان کن حادثہ رونما کیوں نہ ہو جائے۔ نہ میں انہیں چھوڑ کر جاؤں، نہ ہی انہیں چلے جانے کا کہوں۔ بہرحال مختصر یہ کہ تمہاری چچی نے مجھ سے یہ وعدہ کرنے کے لیے کہا کہ میں اپنی ذات و شخصیت سے راہ فرار اختیار نہ کروں۔ چچا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تمہاری چچی نے مجھ سے کہا کہ اگر میں یہ بات مان لیتا ہوں تو وہ بھی اپنی ذات و شخصیت سے راہ فرار اختیار نہیں کریں گی، اور جب انہیں کبھی اس بات کا خیال بھی آ گیا تو وہ فوراً ہی واپس سیدھے راستے پر آ جائیں گی۔ اس شخص نے معاملے کا ادراک کرتے ہوئے کہا، لہٰذا در حقیقت وعدہ یہ ہوا کہ آپ میں سے دونوں نے اپنی اپنی ذات و شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت کرنے کا اقرار کر لیا، اور اس اقرار کو نبھانے کا اچھا طریقہ یہ تھا کہ آپ میں سے کوئی ایک فرد بھی اپنی ذات و شخصیت سے راہ فرار اختیار نہ کرے۔ چچا مسکرائے اور کہنے لگے، میرا خیال ہے کہ جب تم آج رات گھر جاؤ گے تو تمہاری بیوی بہت خوش اور مسرور ہوگی۔ گزشتہ کئی ماہ سے تم مجھ سے ملاقات کے لیے کئی دفعہ آئے اور میں ان ملاقاتوں سے بہت لطف اندوز ہوا۔ تمہارے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے مجھے یہ احساس ہوا کہ اب میری زندگی اس وقت سے کہیں زیادہ مختلف ہے جب میں بہت ناخوش تھا اور رنجیدہ تھا۔ چچا نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس امر کا احساس بہت عجیب محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسا وقت بھی تھا جب زندگی اس طرح نہ تھی۔ اس کے چچا خوش دکھائی دیتے تھے اور وہ اپنی ذات و شخصیت کے ساتھ بہت ہی ہم آہنگ اور مطمئن محسوس ہوتے تھے۔ اس صورتحال کے باعث اسے بھی بہت حوصلہ میسر آیا، کیونکہ اسے علم تھا کہ ایک دن اس کی زندگی بھی ایسی خوشگوار اور مسرت انگیز ہو سکتی ہے۔ در حقیقت اس کی زندگی میں تبدیلی کا آغاز پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اب محض اسے یہ چاہیے تھا کہ اس نے جو کچھ معلومات حاصل کی تھیں اور جو کچھ طریقے سیکھے تھے، ان کی افادیت کے متعلق تمام شکوک و شبہات ایک طرف رکھ کر ان طریقوں کو عملی طور پر اپنانے کا آغاز کیا جائے۔ چچا نے کہا، اگر تمہاری خواہش ہے تو تھوڑی دیر بعد تم واپس آ سکتے ہو۔ مزید برآں، جب تم سب اپنی اپنی ذات و شخصیت کی دیکھ بھال کے لیے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو گے تو کیا تمہارے گھرانے کے حالات مسلسل بہتری کی طرف گامزن رہیں گے؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر تمہارے گھرانے اور تمہارے ہمسایوں کو مزید کچھ جاننے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ جب چچا کمرے سے رخصت ہو گئے تو پھر اس شخص نے اہمیت کے لحاظ سے نکات کا خلاصہ تیار کیا۔ پھر یہ شخص اپنے چچا اور چچی کا شکریہ ادا کرنے عقبی دولان میں چلا گیا۔ یہ تھا اس کا 12واں چیپٹر۔ اب ہم اس کے اگلے چیپٹر میں اس کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔